बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 6 का खुलासा। जुल्म ख़त्म करने के कानून को अल्लाह ताला ने छठे पारे की पहली आयत में इरशाद फरमाया है, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला जल्ल शानुहु ने आवाज़ बुलंद करने को मना फरमाया है, लेकिन अगर कोई मजलूम हो जिस पर जुल्म किया जा रहा हो या उसके हक को खाया जा रहा हो और वो इस जुल्म की वजह से अपनी आवाज़ को बुलंद करके बात फरमाए तो अल्लाह ताला ने ऐसी बात को गीबत भी नहीं फरमाया और बुरा भी नहीं फरमाया। यानी मजलूम अपने हक के बारे में आवाज़ उठा सकता है। इसके आगे अल्लाह ताला ने यहूदियों के एक दावे की नफ़ी फरमाई, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए यहूदियों का अकीदा ये है कि अल्लाह ताला ने उनको मौत दे दी है, नऊज़ुबिल्लाह। बल्कि यहूदी कहते हैं कि हमारे बड़ों ने बाकायदा जाके उनको फांसी पे चढ़ा दिया। उनका नज़रिया ये था। और इस नज़रिए के ईसाई भी, क्रिश्चियनिटी जिन्हें हम ईसाइयत कहते हैं, ये भी कायल हैं। तो कुरान करीम ने इन दोनों के दावों की नफ़ी फरमाई, फरमाया मा क़तलूहु व मा सलबूहु। ईसा अलैहिस्सलाम को ना किसी ने कत्ल किया है, ना ही उन्हें सूली पे चढ़ाया गया है, वलाकिन शुब्बिह लहुम। लेकिन इन लोगों के दरमियान मामला मुश्तबे हो गया था। क्या माना? ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए जब ये यहूदियों का ग्रुप आया तो जो बंदा जिसके हाथ में ब्लैक वारंट थे कि हम गिरफ्तार करने आए हैं, हजरत ईसा को अल्लाह ने आसमान पे उठा लिया और उनकी शक्ल हजरत ईसा वाली बना दी और उन्होंने अपने बड़े को पकड़ के सूली पे चढ़ा दिया। वो कहता रहा कि मैं तुम्हारा बड़ा हूं, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको इन्हीं की ज़बान में जवाब दिया। तो इस्लाम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की फांसी की नफ़ी फरमाई है। ईसा अलैहिस्सलाम की फांसी ये ईसाइयत का शिआर है, मुसलमानों का इससे शिआर नहीं है। हमारे यहाँ जो दो चीज़ें हैं इसीलिए इस्लाम उसको अप्रिशिएट नहीं करता। हम अपने लिबास में जो कॉलर पहनते हैं या 3 पीस सूट के अंदर पेंट शर्ट में जो टाई पहनी जाती है, ये दोनों चीज़ें ईसाइयत का शिआर है। मुसलमान तो वैसे ही पहन लेता है, चलो मेरा गिरेबान ठीक हो जाए, लेकिन जब ईसाई पहनते हैं तो उनका नजरिया होता है कि ये सलीब है और ये ईसा अलैहिस्सलाम को लटकाया गया है। इसीलिए सबसे अच्छा काम ये है कि मुसलमान कम अज़ कम ये काम न करे। इस तरह अल्लाह ताला ने आगे जाकर वला तक़ूलू सलासा में अकीदा तस्लीस की तरदीद फरमाई है। अकीदा तस्लीस ईसाइयत का अकीदा और नजरिया है। कुछ ईसाई कहते हैं कि अल्लाह 3 है, एक खुद अल्लाह ताला है, एक हजरत मरियम है और एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। और कुछ ईसाई कहते हैं अल्लाह 3 है, एक अल्लाह ताला है, एक जिब्राईल अमीन है और एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। इन तीनों को वो अल्लाह ताला कहते हैं। और फिर वो जैसे हम लोग तौहीद मानते हैं कि अल्लाह एक है, वो तस्लीस मानते हैं कि अल्लाह 3 है। अच्छा, यहाँ फिर अकल से ऊपर की बात है। वो कहते हैं 3 एक में है और 1 3 में है। चलो ये बात तो समझ आती है कि 3 1 में हो, लेकिन 1 3 में हो ये कैसे है? ये ईसाइयत का नजरिया है। अल्लाह ताला ने इस नज़रिए की भी तरदीद फरमाई है कि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बंदे हैं, अल्लाह ताला के नबी हैं, अल्लाह की तरफ से रूहुल्लाह हैं और अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में जो भेजा है अपना सच्चा नबी बनाकर, रसूल बनाकर मबूस फरमाया है। आगे अल्लाह ताला ने सूरत निसा के एंड में कलाला के मीरास की बात फरमाई है। यस्तफ्तूनक कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला। इस आयत में अल्लाह ताला ने कलाला की बात फरमाई है। कलाला किसे कहते हैं? कलाला हर वो शख्स है जब वो फौत हो, उसकी औलाद भी ना हो और उसके वालिदैन भी ना हो। जिसके वालिदैन भी दुनिया से चले गए हो और औलाद भी इसकी ना हो तो इसकी जिंदगी में मर चुकी हो, ये बंदा कलाला कहलाता है। और कलाले की मिरास क्या है? अब इसकी औलाद तो है नहीं कि इनको मिरास जाए, अब इसके वालिदैन तो है नहीं कि उनको मिरास जाए, अब इनकी मिरास कहाँ जाएगी? तो उस कलाला की मिरास के मामलात में या उसकी तजहीज़ व तकफीन और उसकी कर्ज की अदायगी के मामले में क्या होगा या उसकी वसीयत को कैसे नाफिज किया जाएगा, अल्लाह ताला ने उसकी बात इरशाद फरमाई कि अगर कलाला की सिर्फ एक बहन हो तो इसे इसके माल का आधा या 2 हो तो 2/3, अगर भाई हो तो सारी विरासत उसको, और अगर बहन भाई दोनों मिला के हो तो मुज़क्कर को दोहरा हिस्सा और मुअन्नस को इकारा हिस्सा मिलेगा। यह आयत फरमाकर इस सूरत को ख़त्म फरमाया। अगली सूरत सूरतुल मायदा है। ये जो सूरतुल मायदा है, मायदा अरबी में दस्तरखान को कहते हैं। तो यहाँ दस्तरखान का क्या जिक्र है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि अल्लाह आसमान से दस्तरखान उतार दे अपनी कौम की मेज़बानी के लिए और कौम के खिलाने के लिए। तो अल्लाह ने आसमान
آسمان سے دسترخوان کو نازل فرمایا تھا، اس صورت میں اس کا بھی ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے سورۃ المائدہ نام فرمایا کہ دسترخوان والی صورت۔ پھر اس آیت میں اللہ نے حلال اور حرام چیزوں کا بھی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے، ان کے متعلق بھی آگے تفصیل آئے گی کہ کون سی چیزیں مسلمان کے لیے حلال ہے اور کون سی چیزیں حرام ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وعدے کو اور معاہدے کو اور عہد، میثاق کو، پیمان کو، پرومس کو پورا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ جب بندہ پرومس کر لے کسی کے ساتھ اور جائز کام پہ ہو، ٹھیک کام پہ ہو، نیک کام پہ ہو، تو اس کو پورا کرنا یہ پھر اسلامی فریضہ بن جاتا ہے، ورنہ وعدے کو توڑنا یہ ناجائز ہے۔ اللہ جل شانہ نے 9 چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ 9 چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے لیے کھانے میں حرام ہیں۔ یہ جانوروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی اقسام کو بیان فرمایا، حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، یہ پوری آیت میں اللہ تعالیٰ نے 9 چیزیں اس کو گنی ہیں۔ میں ترجمے میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ جانور جو مردار ہے یعنی خود بخود مر جائے۔ نمبر 2، بہنے والا خون، جب جانور کو ذبح کریں تو اس کا خون جو اس کی گردن سے ذبح کے وقت نکلتا ہے، بہنے والا خون، یہ حرام ہے۔ خنزیر حرام ہے، اور وہ جانور جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے اور غیر اللہ کا نام اس پہ لیا گیا ہو، اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، وہ جانور حرام ہے۔ فرمایا ایسا جانور جس کا گلا گھونٹ کے ہلاک کر دیا گیا ہو، یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، یا جس کو سخت ترین ضرب مار دی گئی ہو اور یہ جانور بھی ہلاک ہو گیا ہو تو یہ بھی آپ کے لیے حرام ہے، یا جو جانور اوپر بلندی سے نیچے لڑک کے گر جائے، یہ جانور مر جائے، اب یہ کھانا بھی آپ کے لیے حرام ہے۔ جو جانور کسی دوسرے جانور یا کسی چیز کی ٹکر سے ہلاک ہو جائے تو یہ جانور بھی حرام ہے۔ ایسا جانور جسے درندے جانور چیر پھاڑ کے کھا جائیں اور وہ مر جائے، وہ کھانا بھی حرام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 9 چیزوں کو گنوایا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر ایک ایمرجنسی سچویشن کو ذکر فرمایا، جسے عربی میں اضطرار کہتے ہیں۔ اضطرار انگلش میں سے ایمرجنسی کہتے ہیں کہ ایمرجنسی کی سچویشن ہو تو تب کھایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ایسے مقام پہ ہے کہ اسے اور کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ملتی اور اس بندے کو یقین ہے کہ میں اتنا بھوکا ہوں کہ اگر یہ مردار چیزوں میں سے کچھ نہیں کھاؤں گا تو میں مر جاؤں گا، تو اس کے لیے جان بچانا فرض ہے، تو وہاں اس کے لیے اتنی چیزیں کھا لینے کی اجازت ہے جس سے اس کی زندگی بچ جائے، ورنہ اس کے کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ان 9 چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے پہلی 4 چیزیں تو الگ فرمائی، لیکن اس کے بعد جو 5 چیزیں ہیں، مثلا گر جائے، کسی کی ٹکر ہو جائے، اسے کوئی جانور کھا جائے، اگر ان 5 جانوروں میں اس تکلیف کے بعد وہ زندہ ہو اور اس کا سانس چل رہا ہو، آپ اس پر پہنچ کے چھری سے ذبح کر لیں، پھر آپ کے لیے وہ کھانا حلال ہو جائے گا، اور اگر وہ خود بخود 5 چیزیں مر گئی ہیں تو پھر انسان کے لیے حلال، مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تکمیل دین کی بات ارشاد فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ پر آپ کے دین کو مکمل کر لیا۔ یہاں ذرا لفظ غور کرنے کی ضرورت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، تم سب کے دین کو مکمل کیا۔ یہ پلورل ہے، جمع ہے، سنگولر نہیں ہے کہ صرف آپ کے دین کو۔ حالانکہ مکی آیات دیکھیں، یہ مدنی آیات ہے، مکی آیات میں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، حضور نے فرمایا میرے لیے میرا دین، وہاں سنگولر بات ہے۔ اب جب دین مکمل ہو رہا ہے، یہاں پلورل اور جمع کی بات ہے، تو پتہ چلا جو شروع میں دین چلا ہے جسے دین محمد کہتے ہیں، وہ آخر میں آ کر وہ دین امت، دین صحابہ، دین اہل بیت بنا ہے۔ اس میں یہ سارے لوگوں کے فتاوی جات، اس کے عمل، ان کی ترتیب میں شامل ہیں۔ تو اب پتہ چلا ہم دین نبی سے لیں گے، اس دین پہ چلنا کیسا ہے، وہ طریقہ حضور کے صحابہ اور اہل بیت سے لیں گے، تو ہمارے لیے دنیا میں بھی نجات ہے، آخرت میں بھی نجات ہے۔ دوسری بات، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی ہے۔ تو اتمام نعمت کیا ہے؟ اکمال دین تو ہو گیا، اتمام نعمت کیا ہے؟ 50 سال دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے ہیں حضرت قاری محمد طیب قاسمی نور اللہ مرکزہ، حضرت قاسم العلوم مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے پوتے ہیں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ اتمام نعمت سے مراد ہے کہ اسلام کو اقتدار حاصل ہو جائے، اسے اتمام نعمت کہتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ تخت سلطانی پہ آ جائے تو اتمام نعمت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے آپ کے لیے دین اسلام پسند کیا۔ تو پتہ چلا جو دین کے علاوہ کسی اور دین پہ عمل کرے وہ اللہ کا پسندیدہ دین نہیں ہے، رب کا پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے طعام الذین اوتوا الکتاب میں اہل کتاب، یہود، عیسائی اور صابی،
یہ لوگ ذبح کر دیں تو ان کا کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ رب نے فرمایا اگر وہ آسمانی کتاب پر یقین رکھتے ہیں، تورات پر، زبور پر، انجیل پر، اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تو ان کا ذبیحہ مسلمان کے لیے حلال ہو جائے گا، شرط یہ کہ وہ آسمانی کتاب مانے۔ آج کل کے میں نے دیکھا ہے جیوز میں اور کرسچینٹی میں یہ اسلامی ایمانی کتاب، آسمانی کتاب کی بات نہیں مانتے، چاہے ان کی اپنی ہو۔ اکثر لوگ ان میں کمیونسٹ ہو گئے ہیں، وہ خدا کا بھی انکار کر بیٹھے ہیں، تو ایسے آدمی کا ذبیحہ حرام ہے، ایسے کا حلال نہیں ہے۔ اہل کتاب ہونا چاہیے، آسمانی کتاب پر ایمان رکھے، تب جا کر اس کا معاملہ ہے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو عدل اور انصاف کا حکم کیا ہے کہ ہر معاملے میں انصاف کرنا چاہیے، چاہے دوست کے ساتھ معاملہ ہے یا دشمن کے ساتھ معاملہ ہے۔ یہ نہ ہو ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، فرمایا کسی قوم کی آپ سے دشمنی ہے تو اس کے ساتھ بے انصافی نہ کرو، ان کے ساتھ انصاف آپ رکھو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تقوی بہت پسند ہے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے یہود کی بات کی نفی فرمائی کہ یہودی کہتے تھے کہ ہم تو جہنم جائیں گے نہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سپارے میں بھی ان کی بات فرمائی، یہ کہتے تھے اگر ہم گئے بھی صحیح نا ایام معدودات، چند دن کے لیے جائیں گے جہنم، تو رب نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کے بیٹے ہو نعوذ باللہ یا اللہ کے محبوب ہو تو پھر چند دن کے لیے کیوں جاؤ گے؟ اس سے پتہ چلا جھوٹ بولتے ہو تم، شریعت پہ عمل کرو گے تو جنت جاؤ گے، شریعت سے انکار کوئی کرے گا تو وہ جہنم جائے گا۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے حابیل اور قابیل کی بات ارشاد فرمائی ہے۔ یہ مشہور ترین واقعہ ہے، آپ سن چکے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کا یہ حکم تھا کہ اماں حوا کے پیٹ مبارک سے ایک حمل میں 2 بچے پیدا ہوتے، اور جو 2 بچے پیدا ہوتے ان میں ایک بہن ہوتی اور ایک بھائی کہلاتا، دونوں، ان دونوں کی شادی آپس میں حرام ہوتی۔ دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے جو بہن بھائی ہوتے وہ ایک بعد والے حمل کے بہن بھائی میں سے کسی ایک سے شادی کر سکتے تھے، پر جو اکٹھے ٹوئنز پیدا ہوتے ان کا آپس میں نکاح کرنا حرام تھا، یہ بہن بھائی کہلاتے، دوسرے حمل والے ان کے کزن کہلاتے تھے، یہ ان کی شریعت کا حکم تھا۔ تو قابیل دوسرے حمل سے تھا، دوسرے پیٹ سے تھا، اور حابیل کی جو بہن تھی وہ الگ تھی، تو اس طرح کا جو رشتہ ہے یہ تو ہو سکتا تھا، لیکن اس نے یہ نہیں کیا۔ قابیل نے کہا جی میں اپنے عمل والی، اپنی جس کو شریعت میں بہن کہا گیا اس سے نکاح کروں گا، اس بات پہ اٹک گیا، سمجھانے کے وجود بھی نہ مانا، تو اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ حابیل بن آدم علیہ السلام اس دھرتی کے پہلے مظلوم شہید ہے، اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، کافر نہیں ہیں، بے ایمان نہیں کہہ سکتے، غلط نہیں کہہ سکتے، قاتل ضرور ہے، ان سے غلطی ضرور ہوئی ہے، اس غلطی کی وہ سزا بھگتے گا، لیکن وہ اس دھرتی کا پہلا قاتل ہے۔ اب جتنے قتل ہوں گے روایات کے مطابق یہ اس کی بنیاد رکھنے والا ہے، تو ان میں اس کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے۔ اس سے یہی سمجھ آتا ہے کہ بندہ چاہے کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، رب کریم کے معاملات سے اپنی نظر نہیں ہٹانی چاہیے، شریعت کی تعلیم پہ عمل کریں۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے باغیوں کی سزا کو ذکر فرمایا ہے، باغی ہوں، ڈاکو ہوں، ان کی سزا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے باغی کی اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کی ڈاکو اور چور کی سزا کو ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بارے میں 3-4 قسمیں ہیں، شریعت میں اس کی تفصیل ہے۔ فرمایا آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر ڈاکو نے اسلام کے ملک میں کسی مسلمان کو یا غیر مسلم کو قتل کیا، مال نہیں لوٹا، تو پھر اس کی سزا قتل کا بدلہ قتل ہے، لیکن انہوں نے قتل بھی کیا، مال بھی لوٹا، تو ایسے بندے کو سولی پہ لٹکا کے نیزے کے ساتھ اس کا پیٹ چاک کر دیا جائے، اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے۔ اس کے بعد اگر اس نے مال بھی لوٹا اور اس نے سارے قتل عام یہ معاملات کیے، یا صرف مال لوٹا، صرف چور صرف یہ بندہ مال لوٹ کے چور بن رہا ہے، تو اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں گے مخالف سمت سے۔ اور اگر اس نے قتل بھی نہیں کیا، مال بھی نہیں لوٹا، صرف یہ کہ ان کو تکلیف دی ہے، تو فرمایا ایسا ڈاکو یا ایسا باغی یہ اسلام کی سرزمین سے جلا وطن کر دیا جائے گا، یہ اس کا حکم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چور کی سزا کے بارے میں بات فرمائی، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، فرمایا ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے چور کے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ مرد کو حکم دیا ہے، عورت اس کے اندر شامل ہے، لیکن اس آیت میں اللہ نے مرد کا نام بھی لیا، چور عورت کا نام بھی لیا۔ کیوں؟ کہ چوری چوری ہے، وہ مرد کرے یا وہ عورت کرے۔ چوری کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے مال کو بغیر اس کے بتائے بندہ اس سے خواہ مخواہ سے چوری کر لے، یہ چوری ہے۔ غصب اور ہوتا ہے، غصب کسی کے سامنے چورایا جاتا ہے، اس کی سزا اور ہے۔ یہ چھپ کے سے چورایا جاتا ہے، اسے چوری کہتے ہیں، تو اس کی سزا اسلام میں ہاتھ کاٹنا ہے۔ لبرلز جو ہیں، جو اسلام کے مخالف ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں ہاتھ کاٹنے کا کیا مطلب، کوئی سزا دے دو۔ یہ اسلام نے جو بات کی ہے نا، اس میں بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے کہ اگر
کسی ایک چور کا ہاتھ کٹ گیا، یہ معاشرے میں مشہور ہو جائے گا، سب کے سامنے کاٹا جائے گا، اور یہ آدمی گویا کہ ایک اعلان ثابت ہوگا پوری دنیا میں لوگوں کے لیے کہ چوری کرو گے تو یہ سزا ہوگی۔ اس سے جرم ختم ہو جائے گا، جرائم ختم ہو جائیں گے، مجرم ڈر جائیں گے، معاشرے میں امن پھیلے گا، اس لیے اسلام نے اس کا یہی سزا دی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہود کا، نصارہ کا، منافقین کا ذکر فرمایا کہ اے پیغمبر آپ دل چھوٹا نہ فرمائیے، آپ پریشان نہ ہوئیے کہ شریعت کے خلاف جتنے کام کرنے دیں، یہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا مدد اور نصرت کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہود اور عیسائی سے دلی دوستی کو منع فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، فرمایا مسلمانوں یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں۔ اس سے پتہ چلا یہود اور نصارہ سے نہیں، اپنے مسلمان بھائیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں تعلقات رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرتدین اور مخلصین کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اگر کوئی بندہ دین سے مرتد ہوگا تو اللہ پھر دین کے محبوب لوگوں کو بھی لائے گا، کوئی دین کو چھوڑے گا تو لعنت میں جائے گا، اور دین کو اپنائے گا تو رحمت میں آئے گا، اور رب کریم کی دین کو اپنانے والے جو لوگ ہوں گے یہ آئیں گے تو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے اور شریعت اسلامیہ کو آگے پھیلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات فرمائی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنگ یمامہ اور مانعین زکوٰۃ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جہاد فرمایا تھا، یہ ان کی تعریف فرمائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تبلیغ دین کی بات فرمائی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، فرمایا محبوبم ہم نے آپ کو شریعت دی ہے، دین اسلام ایقان احسان دیا ہے، لہٰذا آپ اس کو دنیا میں پھیلا دیں، اور اگر آپ نے دین نہ پھیلایا پھر آپ نے نبوت تو نہ پھیلائی۔ حضور علیہ السلام نے اس کو اتنا پھیلایا کہ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا الا هل بلغت، کیا میں نے تمہاری طرف دین پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پہنچایا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے تو پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے، آپ نے اس پر اولاد لگائی ہے، آپ نے اس پر جوانی لگائی ہے، آپ نے اس پر صلاحیت لگائی ہے، اپنا خون، اپنا مال، اپنی جان، اپنے وقت کو لگایا ہے، تو آپ نے ہم تک یقیناً دین پہنچایا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جو گواہی یہیں دے رہے ہو نا، رب کے دربار میں بھی یہی گواہی دینا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے یہود اور عیسائیوں کی دشمنی بتائی ہے کہ یہود اور عیسائی مسلمانوں کے مقابلے میں اسلام کے خلاف بہت سخت ہیں، لہٰذا ان کی سختی کو آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ اور پھر پارے کو ختم فرمایا، آخری آیت میں یوں ارشاد فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ ایک یادگار آیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے یا رسول اللہ آپ کتنے نرم ہیں، شفیق ہیں، رحیم ہیں، رؤوف ہیں، کریم ہیں، باوجود آپ کے کریمانہ شان کے یہ یہودی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، حالانکہ اخلاق میں حضور اعلیٰ، مہمان نوازی میں حضور اعلیٰ، محبت میں حضور اعلیٰ، اور تقوی میں حضور اعلیٰ، للہیت میں حضور اعلیٰ، اس کے باوجود بھی آپ سے راضی کیوں نہیں ہے؟ فرمایا یہ یہودی اور عیسائی اس وقت آپ سے راضی ہوں گے جب تک آپ نعوذ باللہ یہودی اور عیسائی نہ بن جائیں۔ اس سے پتہ چلا کسی کافر کی دلداری میں بندہ اتنا نہ جھکے، وہ کہتے ہیں ہاتھ ملاؤ ضرور پر اتنا نہیں کہ ہاتھ سے تلوار گر پڑے، سر جھکاؤ ضرور پر اتنا نہیں کہ سر سے دستار گر پڑے۔ تو فرمایا یہودی عیسائی اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہے جب تک آپ ان کا مذہب قبول نہ فرما لیں، یہ حضور علیہ السلام کو فرمایا گیا۔ تو ہم سے آج یہودی عیسائی کیسے راضی ہوں گے؟ بس ہم یہ دیکھیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ کے رسول راضی ہوں، رسول کے اہل بیت راضی ہوں، صحابہ راضی ہوں، اولیاء راضی ہوں، اپنے ماں باپ کی بند رضا کی بات کرے، دین کی رضا کی بات کرے، تاکہ دنیا بھی بہتر بن جائے، آخرت بھی بہتر بن جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔